الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. عزیزان گرامی، کربلا حق و باطل کے درمیان خون چکا معرکہ، اس معرکے کا عظیم میدان ہے کربلا. یہ معرکہ حق و باطل کے درمیان روز ازل سے جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے. اس میں خیر بھی پایا جاتا ہے اور شر بھی. خیر و شر دونوں کی صلاحیتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ جل شانہ نے اسے دونوں صلاحیتیں عطا کر کے اور دونوں کے نفع و نقصان سے آگاہ کر کے اسے انتخاب کے لیے آزاد چھوڑ دیا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کو خیر کی بھی تعلیم دے دی، شر کی بھی تعلیم دے دی. خیر سے بھی آگاہ کر دیا، شر سے بھی آگاہ کر دیا. خیر کے فائدے بھی بتا دیے، شر کے نقصانات بھی بتا دیے. خیر سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا، شر سے بچنے کا ذریعہ بھی سمجھا دیا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے: قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. خیر و شر کا نتیجہ یہ ہے کہ کامیاب وہی افراد ہوں گے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر دیں، یعنی جنہوں نے اپنے نفس میں شر کے بجائے خیر کو جگہ دی. وقد خاب من دساہا. لیکن جن لوگوں نے خیر کو ٹھکرا کر کے شر کو گلے سے لگا لیا، اپنے نفس کو شر کا رفیق بنا لیا، شر کا ساتھی بنا لیا، وہی تباہ و برباد ہے، وہی رسوا ہیں، وہی ذلیل و خوار ہیں. ابتدائے تخلیق کائنات سے بنی آدم دو دھڑوں میں تقسیم نظر آتے ہیں. ایک طرف اللہ کی عطا کردہ آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اللہ کے نافرمان و سرکش بندے ہیں، تو دوسری طرف اس کی ہدایات و رہنمائیوں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے اپنے کھلے ہوئے ازلی دشمن
शैतान की साजिशों का जाल तोड़कर राह माबूद पर गामजन मुखलिस व फरमाबरदार बंदे हैं। एक तरफ हाबील है तो दूसरी तरफ काबिल, एक तरफ हजरत नूह है तो दूसरी तरफ उनकी कौम, एक तरफ हजरत इब्राहीम है तो दूसरी तरफ नमरूद, एक तरफ हजरत मूसा हैं तो दूसरी तरफ फिरौन, एक तरफ अंबियाए इलाही हैं तो दूसरी तरफ बनी इसराइल, एक तरफ हजरत ईसा हैं तो दूसरी तरफ सरकश यहूदी, एक तरफ हुसैन इब्न अली हैं तो दूसरी तरफ यजीद इब्न मुआविया। हक व बातिल के दूसरे मार्कों और मार्के करबला में फ़र्क है। एक अहम फ़र्क यह है कि मार्के करबला में जामियत पाई जाती है। मार्के करबला किसी एक ख़ास मौजू से वाबस्ता नहीं है। इस मार्के में हक़ के महाज ने किसी एक हक़ की तजल्ली नहीं पेश की है, बल्कि तमाम हुकूक के नमूने पेश कर दिए गए और मुस्तक़बिल की तमाम तहरीकों और तमाम मारकों के लिए वो सारी तहरीकें, वो सारे मारके जो हक़ की बालादस्ती के लिए अंजाम दिए जाएंगे, जिनका मकसद हक़ का बोलबाला है, उन तमाम तहरीकों के लिए मारके करबला ने एक रोल मॉडल और नमूने अमल पेश कर दिया है। करबलाई तहरीक किसी वक्ती या इलाकाई मौजू की तहरीक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक हर दौर, हर ज़माने और हर खित्ते से है। करबला किसी ख़ास ज़माने से, ख़ास इलाके से वाबस्ता नहीं है। दास्तान करबला हर दौर के लिए, हर ज़माने के लिए, हर जगह के लिए सरमश्क और दर्स अमल है। मारका करबला का मौजू क्या था? क्यों ये मारका वजूद में आया? इसका सबब क्या था? अगर इसका सबब समझ में आ जाए, इसका मौजू अगर समझ में आ जाए, तो खुद ब खुद ये जवाब आश्कार हो जाता है कि आया दास्तान करबला का ताल्लुक 1400 साल कब्ल से है या करबला आज भी हमारी ज़रूरत है। करबला आज भी हमारे लिए मशर राह है। करबला आज भी हमारे लिए सबक आमोज़ है। जब हम तहरीक करबला का मौजू तलाश करते हैं तो कोई दो एक मौजू नहीं है जिससे हम मुअय्यन कर सकें, बहुत सारे मौजूआत हैं। बतौर मिसाल तहरीक करबला का मौजू तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम है। तहरीक करबला का मौजू बिदअतों का मुकाबला है। तहरीक करबला का मौजू इहक़ाक़ हक़ है। तहरीक करबला का मौजू करामत इंसान की पासदारी है। तहरीक करबला का मौजू आज़ादी इंसान का दिफा है। तहरीक करबला का मौजू कुदरती ज़खायर जिन पर तमाम इंसानों का मुसावी हक़ है, ज़ालिमों की लूट खसोट से उसकी हिफाजत। तहरीक करबला का मौजू बंदगी खुदा का सबक देना। ये वो मौजूआत हैं जो न किसी ख़ास ज़माने से मखसूस हैं और न किसी ख़ास खित्ते से वाबस्ता। करबला की पूरी तहरीक इन्हीं मौजूआत के इर्द गिर्द घूम रही है। मारके करबला में हक़ के महाज ने इन मौजूआत को इतनी मजबूती और इतनी कामयाबी से पेश किया कि हक़ परस्तों के लिए हर खित्ते, हर दौर में रोल मॉडल बन गया है। दुनिया के सब हक़ परस्त हर जगह पर और हर ज़माने में मारके करबला से सबक लेने के मोहताज हैं।
کربلائی تحریک کا بنیادی محور تحفظ اسلام ہے۔ یزید کی ناجائز حکومت کے سلسلے میں سکوت اختیار کرنے کے لیے مروان کی شیطانی نصیحتوں کے جواب میں امام حسین نے یہی فرمایا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول الخلافة محرمة على آل ابی سفیان۔ امام پہلے اپنی زبان پر قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو عام طور سے موت کی خبر سن کر کے زبان پر جاری کی جاتی ہے، انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ۔ مروان کہہ رہا تھا آپ خاموش رہیے، چپ رہیے، یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائیے، کیونکہ یزید طاقتور ہے، یزید کے پاس دولت و ثروت ہے، یزید کے پاس لشکر ہے، یزید کے پاس اسلحہ ہے، آپ کا ساتھ دینے والے کہاں ہیں؟ مٹھی بھر افراد سے زیادہ آپ کے ساتھ دینے والے موجود نہیں ہیں۔ دنیا زندگی کی رنگینیوں میں کھو چکی ہے۔ یہ مسلمان کہے جانے والے افراد عیش و عشرت کے رسیا ہو گئے ہیں، انہیں نہ بھوک برداشت ہے نہ زخم، جان دینا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ امام جواب میں فرماتے ہیں اگر سکوت اختیار کر لیا جائے، خاموشی اختیار کر لیا جائے، اسلام کا فاتحہ پڑھ لو، ختم ہو جائے گا اسلام۔ جب یزید جیسا امت کا حکمراں جائے، جبکہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ خلافت آل ابو سفیان پر حرام ہے۔ اگر ناجائز ظالم و ستمگر حکومتوں کے سلسلے میں خاموشی اختیار کر لی جائے اور قول و فعل سے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسلام کا نام تو رہ سکتا ہے لیکن اس کی روح نکل جائے گی۔ امام حسین فرماتے ہیں میں یزید کی بیعت کر کے اس کی ناجائز حرکتوں پر خاموشی اختیار کر کے اسلام کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہی مختصر سا جواب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سرمشق بن گیا۔ عصر حاضر کے حق پرستوں کو بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ یہ صرف سن 60-61 ہجری میں امام حسین کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ آج بھی ناجائز حکومتوں کے مقابلے میں حق کے متوالوں کی یہی ذمہ داری ہے۔ اگر کل یزید جیسے شخص کے مقابلے میں خاموش رہنے کی بنا پر اسلام ختم ہو سکتا ہے تو آج بھی اگر اسلام کے متوالے، اسلام کے پرستار ایسے موقع پر سکوت اور خاموشی اختیار کریں تو حسین ابن علی کا سبق یہی ہے کہ پھر اسلام کا فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کربلا آج کے انسانوں کو آواز دے رہی ہے اور حوصلہ بھی کہ اگر کل 72 افراد نے کامیابی کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیا تو آج تم کیوں نہیں اس اہم فریضے کو انجام دے سکتے؟ یاد رکھو کہ اس مقدس فریضے کو نظر انداز کر کے اسلام کی بقا کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامۃ براع مثل یزید۔ بات صرف یزید کی نہیں ہے بلکہ یزید جیسوں کی ہے۔ صرف اگر یزید اسلامی امت کا حکمراں بن جائے تو اسلام خطرے میں نہیں ہوتا، بلکہ یزید جیسے بھی اگر حاکم بن جائیں۔ امام حسین نے اسی لیے یہ جو ہے مثل یزید کا لفظ استعمال کیا، صرف یزید نہیں کہا ہے۔ جن کے لیے
اللہ جل شانہ نے حکومت و خلافت کو حرام قرار دیا ہے، وہ اگر حکومت کی باغ ڈور سنبھال لیں، کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں یزید جیسی حکومت قائم ہو جائے تو اسلام کے پرستاروں کا وہی فریضہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ امام ایسے حالات میں ان کی خاموشی، ان کا سکوت، ان کی غفلت اسلام کی تباہی کا سبب بنے گی، اور اسلام کا دم بھرنے والے ہرگز اسے برداشت نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑ جائے اور بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ اس مقدس مشن کے لیے اگر رول ماڈل کی ضرورت ہے، اگر حوصلے کی ضرورت ہے تو کربلا حاضر ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 80 برس کے مسلم ابن اوسجہ تک سبھی حوصلہ افزائی کے لیے حاضر ہیں۔ ایک نہیں 72 رول ماڈل میدان میں موجود ہیں۔ معرکہ کربلا کا دوسرا محور اصلاح امت ہے۔ صرف ناجائز حکومت کے خلاف آواز اٹھانا ہی فریضہ نہیں ہے، بلکہ سوئی ہوئی قوم کو جگانا، گناہ کے دلدل میں دھسی ہوئی امت کو باہر نکالنا، صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی جماعت کو سیدھے راستے پر لانا بھی اہم ذمہ داری ہے جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ امت کتنی گمراہ ہو چکی ہے کہ یزید و اس کے انصار جیسے فاسق و فاجر خلافت کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں اور امت کے کان پر جوں بھی نہیں ریکتی، اور ان سوئے ہوئے مسلمانوں کو کوئی بیدار کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا ہے، جبکہ خدا و رسول کا واضح حکم ہے کہ ایک دوسرے کو بیدار کرو۔ حق اور صبر کی وصیت شرط ایمان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر سب خاموش ہیں تو دوسروں کی خاموشی کو دلیل بنا کر زہرا کا لال تو خاموش نہیں رہ سکتا، چاہے اس کے لیے نانا کا مزار اور ماں کی قبر ہی کو چھوڑنا کیوں نہ پڑے، وطن سے دوری اختیار کرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ حسین ابن علی ان سب قربانیوں کے لیے تیار ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، نانا کا مزار چھوڑ کے جا رہا ہوں، ماں کی لحد چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بھائی حسن کی قبر سے رخصت ہو رہا ہوں، وہ شہر مدینہ جس سے ہزاروں یادیں وابستہ ہیں، اس شہر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ طلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اسے گناہوں کے دلدل سے باہر نکالنے جا رہا ہوں، سوئی ہوئی قوم کو جھنجھوڑنے جا رہا ہوں۔ معرکہ کربلا کا تیسرا محور بدعتوں کو مٹانا اور سنتوں کو زندہ کرنے کی سعی و کوشش ہے۔ بدعت یعنی ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، دین میں اس چیز کو داخل کر دینا جو دین نہیں ہے۔ جس چیز کو دین نے واجب نہیں قرار دیا اسے واجب سمجھنا، جس چیز کو دین نے مستحب نہیں قرار دیا اسے مستحب سمجھنا، جس چیز کو دین نے حرام نہیں قرار دیا اسے حرام سمجھنا، جس چیز کو دین نے مکروہ نہیں قرار دیا اسے مکروہ قرار دینا، جس چیز کو دین نے دین کا حصہ نہیں قرار دیا اسے دین کا حصہ قرار دے دینا، یہ بدعت ہے۔ وَإِخْرَاجُ عَنِ الدِّينِ مَا فِي الدِّينِ، اور جو چیز دین میں ہے اسے دین سے خارج کر دینا یہ بدعت ہے۔ جو چیز واجب ہے اسے واجب نہ سمجھنا، جو چیز حرام ہے
اسے حرام نہ سمجھنا، جو چیز مستحب ہے اسے مستحب نہ سمجھنا، جو چیز مکروہ ہے اسے مکروہ نہ سمجھنا، جو دین کا جز، دین کا حصہ ہے اسے دین کا حصہ نہ سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ جب کبھی ایسی صورتحال سامنے آ جائے تو اسلام کا نام لینے والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ خاموش تماشائی بنے رہیں؟ اس بات کے خوف سے کہ اگر زبان کھولیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہماری مخالفت کریں گے، ہمارا دانا پانی بند کر دیا جائے گا، ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، ہمیں بدنام کیا جائے گا، ہمیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ذمہ داری کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ذمہ داری ان افراد کی جو جانتے ہیں کہ دین کیا ہے، جو جانتے ہیں کہ بدعت کیا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ بدعت کیا ہے، اس کی ذمہ داری بھی کیا ہو سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا ظہرت البدع فی امتی، جب ہماری امت کے درمیان بدعتوں کا ظہور ہو جائے، بدعتیں رائج ہونے لگے، فلیظہر العالم علمہ، تو جو جانتے ہیں، جو واقف کار ہیں، جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کریں۔ فمن لم یفعل، اب اگر کسی نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دیا، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ امت میں طرح طرح کی چھوٹی بڑی بدعتیں سن 60 تک پھیل چکی تھی۔ سب سے بڑی بدعت یہ تھی کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے ذریعے حکومت کا جو نظام امت کو دیا تھا اور حکمرانوں کے لیے جو صفات و شرائط مقرر کیے تھے، اور حضرت اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے حکومت کی جو سیرت و سنت لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، اسے یکسر فراموش کر کے منمانے طریقے سے حکومتی نظام قائم کر دیا گیا تھا۔ آغوش رسالت کے پروردہ حسین ابن علی اس بنیادی بدعت کے خلاف سکوت اختیار نہیں کر سکتے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ امام حسین نے اپنی کربلائی تحریک کے تعارف کے سلسلے میں بصرے والوں کو جو خط لکھا ہے اس میں تحریر فرماتے ہیں، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، ہماری تحریک کا مقصد کتاب خدا اور سنت پیغمبر کی طرف رجوع کرنا ہے، جس سے منہ موڑا جا چکا ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کے نبی کی سنت کی طرف۔ حالات یہ ہیں فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت۔ امام حسین اس وقت لوگوں کو سنت کی طرف بلاتے جب سنت کو مردہ یہ جو ہے بنایا جا چکا ہے، موت کی نیند سلایا جا چکا ہے سنت رسول خدا کو، سیرت رسول خدا کو۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور بدعتوں کو زندہ کیا جا چکا ہے، بدعتوں کو رائج کیا جا چکا ہے۔ ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری، اگر تم میری باتوں کو سنو گے، میری باتوں کو مانو گے، میرے حکم کی اطاعت اگر تم کرو گے، اہدکم سبیل الرشاد، تو ہم تمہیں ہدایت کے راستے کی جانب تمہاری رہنمائی کریں گے۔ یہ تھا معرکہ کربلا کا تیسرا محور۔ معرکہ کربلا کا چوتھا اہم محور احقاق حق اور ابطال باطل ہے۔ جب کبھی سماج میں حق پامال کیا جا رہا ہو، باطل کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو، مسلمانوں پر اس کے خلاف آواز اٹھانا، حق کو قائم کر کے باطل کو مٹانے کی کوشش کرنا فرض ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ کربلائی تحریک کا ایک اہم سبب احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ ہے۔ چنانچہ منزل ذی حسم پر کربلائی تحریک کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں دے رہے ہو کہ
لوگوں کو باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. ایسے عالم میں اگر مومن موت کی تمنا کرے تو برحق ہے. فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا. میں حق کے قیام کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے مر جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش زندہ رہنے کو اپنے لیے ننگ و عار تصور کرتا ہوں. اسلام کا تحفظ، بدعتوں کی بیخکنی، حق کا قیام، امت کی اصلاح کا فریضہ صرف امام حسین اور آپ کے زمانے ہی میں رہنے والوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. بتائے فریضے کی ادائیگی آسان نہیں ہے، اس میں طرح طرح کی مشکلیں، مصائب، حتیٰ شہادت کو بھی گلے لگانا پڑ سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، بلکہ امام حسین نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ ایسے حالات میں خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی ہے، چاہے عزیز ترین افراد کی زندگی ہی کے اوپر قربان کیوں نہ کرنی پڑے، چاہے کتنے ہی مشکلیں اور صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں. امام حسین نے اسی فریضے کو انجام دینے کے لیے 28 ماہ رجب کو مدینہ چھوڑا. مدینے سے نکل کر کے مکے آئے، مکہ چھوڑ کر کے 2 محرم کو سرزمین کربلا پر وارد ہوا. جس وقت امام حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا ہے، اچانک چلتے چلتے جس گھوڑے پر امام حسین سوار تھے، ذوالجناح جس پر امام حسین سوار تھے، وہ ذوالجناح اچانک رک گیا. وہ ذوالجناح جو حسین کے اشاروں کو بھی سمجھتا تھا. اب امام حسین لاکھ کوشش کر رہے ہیں مگر ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھاتا. کربلا میں 2 مقامات ہیں جہاں بظاہر ذوالجناح نے حسین کے حکم سے سرپیچی کی ہے. ایک یہ 2 محرم کا واقعہ ہے کہ امام حسین لاکھ کوشش کر رہے ہیں مگر ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھاتا. یہ 2 محرم کا واقعہ ہے. اور ایک موقع وہ ہے جب 10 محرم تھی، عاشور کا دن تھا، عصر عاشور، جب حسین رخصت آخر کے بعد مقتل میں جانا چاہ رہے ہیں. امام حسین گھوڑے پر بیٹھ گئے ہیں، گھوڑے سے اشارہ کرتے آگے بڑھنے کے لیے، مگر ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھاتا. امام فرماتے مجھے معلوم ہے کہ تو بھی بہت تھکا ہوا ہے، تو بھی میری طرح سے بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن اب یہ میری آخری خدمات ہیں، یہ آخری زحمتیں ہیں. دفعہ ذوالجناح نے زبان بے زبانی سے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا. مولا میری کیا مجال ہے جو آپ کے حکم کی سرتابی کروں. جب آپ نے جب چھپ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سینے پہ سونے والی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو بستر میں نہ لے جا، اجرکم اللہ. جب ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھایا، امام حسین نے دوسرا گھوڑا تبدیل کیا، دوسرے گھوڑے پر بیٹھے، وہ گھوڑا بھی آگے نہ بڑھا. ایک دفعہ امام حسین نے سوال کیا کہ سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا غازریہ، اسے غازریہ کہتے. امام نے فرمایا حل لہا اسم آخر، کیا اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ جواب ملا اسے نینوا بھی کہا جاتا ہے. امام نے پوچھا حل لہا اسم آخر، کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ تو ایک دفعہ کہنے والا کہتا ہے مولا اسے کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، خاک، ایک مٹھی خاک اٹھا کر کے اسے سونگھنے کے بعد فرماتے ہیں واللہ الارض التي اخبر بها جبرائیل رسول اللہ، خدا کی قسم یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں جبریل نے رسول خدا کو خبر دی تھی کہ اننی اقتل فیہا، کہ میں اس سرزمین پہ قتل کیا جاؤں گا. قفو، ٹھہراؤ قافلے کو.
ولا ترحلوا منها، اب یہاں سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فہا ہونا واللہ مناخ رکابنا، خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا قافلہ ٹھہرایا جائے گا. ہاں ہونا واللہ سفک دماؤنا، خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. ہاں ہونا واللہ ہوتے کا حریم ہونا، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری بے حرمتی کی جائے گی. ہاں ہونا واللہ قتل رجالنا، خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے. ہونا واللہ ذبح اطفالنا، ارے ہمارے مرد ہی نہیں ہمارے بچے بھی جس جگہ پہ ذبح کیے جائیں گے وہ یہی جگہ ہے. ہاں ہونا واللہ تزار قبورنا، یہی وہ جگہ ہے خدا کی قسم جہاں ہماری قبریں بنے گی، جہاں پہ چاہنے والے آ کے ہماری قبروں کی زیارت کریں گے. وَبِحَاضِهِ التُّرْبَةِ وَعَدَنِي رسول اللہ، یہی وہ زمین ہے یہی وہ مٹی ہے جس کا وعدہ میرے نانا رسول خدا نے کیا تھا. اے عزیز و حسین کا خیمہ وہیں پر لگایا گیا. زیادہ مدت نہ گزری، 7-8 دن کے بعد ہی یہ ساری باتیں جو حسین نے کہی تھی وہ سب ہر بہر سچ ثابت ہوئی. اسی جگہ پر فرزند زہرا کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. اسی جگہ پر حسین کے 6 مہینے کے بے شیر علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا. اسی سرزمین پر زینب کے سر سے چادر چھری، ام کلثوم کے بازو میں رسن ڈالی گئی. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.